अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 13 अप्रैल 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में यह है कि इसराइल ने कहा है कि हमने गजा का कंट्रोल संभाल लिया है और उसका इलाका है जी, रफा शहर है, उसको हमने अपने घेरे में ले लिया है। और गजा में खान यूनिस के नाम से कोई जगह है, वहाँ पर फ़लस्तीनियों को हम जो है वो फिर बाय फोर्स वहाँ पर भिजवा रहे हैं। तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस इलाके से उनको इसराइल ने हुक्म दिया है कि आप यहाँ से मूव कर जाएं। और फिर इसके नतीजे में इसराइली फौज ने एक ही फैमिली के 10 पर्सन हैं, 10 अफराद हैं जिनको शहीद कर दिया है। ये एक नई न्यूज़ है जो इसमें ऐड की है। तो खान यूनिस के इलाके को उन्होंने कहा है कि आप इसको छोड़ दें। तो उनको जो लोग हैं, गजा के लोग हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, उनको बाय फोर्स वहाँ से भेजने का कहा गया और उनको अपनी जगह छोड़ने का कहा गया है। तो फिर दूसरी एक और भी न्यूज़ है, वो थोड़ी सी इससे भी ज़्यादा यूं ही कह लें कि बैड ही है, तो अच्छी तो नहीं है। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए जो कि दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, उनमें एक पाकिस्तानी हैं जिसमें कि उनका नाम है साजिद महमूद शेख साहब। ये कोनी आइलैंड में पिछले कोई 7 ईयर से वहां पर रह रहे थे और मुख्तलिफ ग्रोसरी स्टोर्स में काम कर रहे थे। तो उनको एक बिल्डिंग है कोनी आइलैंड की, वहां पर आइस वालों ने वहां पर छापा मारा है और वहां पर उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो वो अरेस्ट करके इनको ले गए हैं और सुनने में यही आ रहा है कि जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक ये काफ़ी शरीफ इंसान थे और मुख्तलिफ ग्रोसरी स्टोर्स में काम करते थे, लेकिन आइस वालों ने जब इनसे पूछा तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं थे। तो जब कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो तो वो तो वैसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो इनको ले गए हैं और फैमिली जो है उनकी वहीं पर है। तो पिछले 7 सालों से वो वहाँ पर मुकीम थे। डेफिनेटली किसी ने कोई शिकायत में भी कंप्लेंट की हो और या उन्होंने इतनी इन्वेस्टिगेशन की है जिससे पता चला है, या फिर वो ग्रोसरी स्टोर हैं वहाँ के जो ऑनर है उससे पूछा गया होगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस के सिलसिले में, इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में वो उनको ले गए हैं पकड़ के। फिर एक और इंटरनेशनल न्यूज़ में यह है कि इंडिया और नेपाल में काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से कि 100 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई है। तो फिर अमेरिका में जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका ने जो फाइनेंशियल एड वगैरह दे रहे थे वो उनकी बंद कर दी गई है। और उनकी जो सिक्योरिटी की तर्जमान हैं, उन्हों जो सिक्योरिटी की तर्जमान हैं वो उनकी हेड जो होमलैंड की रिपोर्टर अल जज़ायर के मुताबिक शहरी जो हैं अफगानिस्तान के, उनको आर्जी तौर पर जो है वो वहाँ से फ़िलहाल मूव कर दिया गया है और 14,000 अफ़गानियों को वहाँ से वो इससे मुतासिर हुए हैं इनकी फाइनेंशियल एड बंद होने से। और फिर एक और इंटरनेशनल न्यूज़ में यही आ जाता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में न्यूक्लियर पावर के सिलसिले में ओमान में एक मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं, जो कि ओमान वालों ने कहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और इसके जो और मुज़ाकरात के सिलसिले में नेगोशिएशन जो हो रही है उस कन्वर्सेशन को हम नेक्स्ट वीक फिर करेंगे। तो गजा की पट्टी पर 30% हिस्से पर इसराइल ने दावा किया है कि हमने इस पर कब्जा कर लिया है। और इसराइली सिक्योरिटी का भी यही इंकशाफ है कि इसराइल ने गजा के जो रिहायशी हैं उनको घर से जाने का कहा है कि आप जाहिर है जो जहाँ रहता है इतने बरसों से पैदा हुआ रह रहा है वो उसका घर ही है, कि आप लोग ये जगह छोड़ दें। क्योंकि पिछले दिनों आपको बताया था कि
بس اس میں نتن یاہو کی اور جو ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو وہ جگہ بھی پسند آ گئی اور وہ اس جگہ کو لینا چاہ رہے ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی ریزیڈینشل لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں ابھی جنگ میں، ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو یہاں سے موو کر دیا جائے اور جگہ ان کو خالی کروا لی جائے، اس لیے انہوں نے بائی فورس بھی ان سے جگہ خالی کروائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نیوز میں یہی ہے کہ چائنا کے صدر کا یہ پیغام ہے کہ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ جو ان کی ٹریڈ وار چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی کچھ دنوں سے کہ ٹیرف ہائی کیا جا رہا ہے، جو کہ چائنا کا سب سے زیادہ ٹیرف ہائی کیا ہے 145%، اور باقی جو دوسری کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز، آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ٹیرف 90 ڈیز کے لیے اس نے اسی پہلے والے ٹیرف پہ رہنے دیا ہے، ان کو ریلیکسیشن دی ہے، لیکن چائنا کو ریلیکسیشن نہیں دی اس سلسلے میں۔ تو ان کی کافی ٹریڈ وار چل رہی ہے، جس میں کہ چائنا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اسی طرح کرتا رہے تو یہ اپنے آپ کو تنہا کر دے گا انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹ میں۔ تو باقی ان کے سلسلے میں چین کہتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا، لیکن ہمارے جو شہری ہیں، ساتھ چین کے صدر نے کہا کہ ہم نے جو ترقی کی ہے وہ اپنے شہریوں کے بل بوتے پر کی ہے، ہم لوگ کے جو شہری ہیں ان لوگوں نے خود محنت کی ہے، ہر چیز بنائی ہے اور خود سیل کی ہے، پوری دنیا میں اپنی تجارت کا سامان بھیجا ہے، اور ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بنا کر پوری دنیا میں سیل کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے سر کے اوپر ترقی کی ہے، ہمارے شہریوں نے اپنے سر پر ترقی کی ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ اور اس نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ جہاں تک بھی جا سکتے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اگر تم نے یہ وار بننا کی، مطلب کہ ٹریڈ وار، دوسری وار نہیں، تو اس کا نقصان تم لوگوں کو ہوگا اور تم دنیا میں تنہا رہ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد چین میں بڑی تیز، ان کے ویدر والوں نے بتایا کہ بہت تیز ہوائیں جو ہے وہ چلنے لگی ہیں اور ان کو خبردار کیا ہے، جس میں کہ ایک ہنسی والی بات بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو 50 کلو گرام کے لوگ ہیں وہ ذرا گھروں میں بیٹھے، وہ باہر نہ نکلے، کیونکہ اتنی تیز ہوائیں چلنے لگی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اتنے کم وزن والے جو لوگ ہیں وہ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں۔ تو دوسرا ایک انٹرنیشنل نیوز میں ہی جیسے کہ میں کنٹینیو کر رہی ہوں کہ 24 آورز میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں 24 آورز میں، یعنی کہ اس 24 گھنٹے میں۔ ان کا ایک ہاسپٹل ہے آل اہل ہاسپٹل، اس کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی ہے اسرائیلیوں نے، اور جو غزہ اور ایجپٹ کے درمیان میں جو راستہ ہے، زمینی راستہ، وہ آپس میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اتنی زبردست بمباری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 91,000 تک ابھی جو لوگ ہیں فلسطینی وہ شہید ہو چکے ہیں، یہ ابھی لیٹسٹ نیوز ہے۔ تو وہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو ختم کرنے پر آیا ہوا ہے اور کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ میں ایک اور بھی، جیسے میں نے آپ کو ہواؤں کی چین کی سنائی، ایک اور بھی اسی طرح کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو عجیب لگے گی، لیکن یہاں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ امریکہ میں ایک عجیب شادی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے، وہ 2 کپل سے، وہ سی ڈائیور تھے، جسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں سمندر میں غوطہ خور، وہ ان کا ملاپ آج 3 سال پہلے کہیں وہ لوگ سمندر میں ہی ملے تھے، تو ان کے درمیان میں فرینڈ شپ ہو گئی۔ اب انہوں نے سمندر میں ہی شادی کا اپنا اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم شادی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے سمندر میں ہی دونوں نے۔ تو اس طرح کی بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ خیر اب ٹائم ہی دوسرا سارا چینج ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امان نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ نیکسٹ ویک تک بھی جاری رہے گا، اور کافی پازیٹیو اس کا وہ ان کے مذاکرات آپ کے آپس میں ہوئے ہیں۔ لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی ہی اسی ہٹ درمی پہ رہا کہ جی ہم نیوکلیر پاور نہ بنائے، تو کیا
ہم نیوکلیر پاور ان کو واپس کرتے ہیں. ایک اس شرط پر اس نے ٹرمپ کے آگے شرط رکھی کہ اسرائیل بھی اپنی نیوکلیر پاور واپس دے دے امریکہ کو. اگر وہ اپنی نیوکلیر پاور واپس دیتا ہے تو ہم بھی واپس دینے کے لیے تیار ہیں. اب اس بات پر ٹرمپ تھوڑا پریشان ہے، اور اب دیکھیں ان لوگوں کے درمیان میں کیا طے ہوتا ہے، کیونکہ ایران نے یہی خامنہئی صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنی نیوکلیر پاور دیتے، اگر اسرائیل بھی کہتا ہے، کیونکہ اسرائیل ان کی نیوکلیر پاور کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ شرط رکھ دی ہے. اور جو 60 دنوں کا ٹائم دیا تھا ٹرمپ نے پہلے، کہ ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں کہ اگر کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم جنگ نہیں کریں گے، اور اگر جنگ کریں گے تو اسرائیل پہلا سٹیپ لے گا اس سلسلے میں. تو خامنہئی صاحب نے یہ اب شرط رکھی. اب دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دوسری نیوز میں یہ بھی ہے کہ دوسری طرف سے امریکہ نے جو پاناما کینال ہے اس میں فوج اپنی اتارنے کا تیاری شروع کر دی ہے. آپ کو میں نے شروع کے کافی کوئی 2-3 مہینے پہلے آپ کو سارا پاناما کینال کا آپ کو میں نے میپ دکھایا تھا کہ یہ پاناما کینال ہے، اور یہ شپمنٹ کے لیے اور سامان کی جتنی بھی انٹرنیشنل تجارت ہے، اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کی، اس کے لیے کتنی ضروری ہے، اور وہیں سے ساری شپمنٹیں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ 174 شاید دوسری بندرگاہیں ہیں جن کا بھی راستہ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے، کہ جو لوگ اپنے باقی کنٹریز بھی اپنے سامان منگواتی ہیں. اب وہ پاناما کینال جو ہے وہ ایکچولی ٹرمپ کو بہت پسند ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے اپنے انڈر میں لینا ہے. اب اس نے فوج کو اتارنے کے لیے اپنی مکمل تیاری کر لی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ چین اور تائیوان کے خلاف بھی وہ تیار ہے، اور چین اور ایران کو جو مکمل سپورٹ ہے وہ رشیا کر رہا ہے. تو چین اور ایران کو چین جو ہے وہ ایران کو ٹیکنالوجی کی بھی سپورٹ کر رہا ہے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے. تو اب اس طرح کی یہ چیزیں اس میں ایک ان کی انٹرنیشنل ٹریڈ وار شروع ہو گئی. اب دوسرا پاناما کینال کی بھی وار شروع ہونے والی ہے، جس میں کہ امریکہ نے اپنے فوج کی تیاری کر لی ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیا اسرائیل اپنی ایٹمی پاور امریکہ کو دے گا. یہ بڑا اہم کوسچن ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی ایٹمی پاور کوئی بھی کنٹری کسی کو پکڑائے گی. تو جب وہ نہیں پکڑائے گا تو ایران بھی ڈیفینیٹلی نہیں دے گا. تو پھر اس سلسلے میں یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کون سی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ساروں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ سے یہ لوگ کس وار کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. اب ایک اور بھی ہے کہ ٹرمپ نے یو ٹرن لیا ہے، اور یو ٹرن ویسے اس نے کافی سمجھداری سے لے لیا ہے. اس نے اپنی اس بات کو ضد نہیں بنایا، بہت اچھا کیا، کیونکہ وہ ٹرمپ جو بھی ہے وہ باقی کنٹریز کے لیے ڈیسیژن جیسے بھی لے رہا ہے، لیکن وہ اپنی کنٹری کے ساتھ بہت سنسیئر ہے ٹرمپ. اس نے اسمارٹ فون اور پھر اس کے بعد الیکٹرانکس، اس سلسلے میں جتنی بھی اس کی امپورٹ ہے، اس کی جو جوابی ٹیرف تھا، اس سلسلے میں اس نے ریلیکسیشن دے دی ہے، چھوٹ دے دی ہے، تاکہ کسی کا بھی ان لوگوں کا بزنس نہ خراب ہو سکے. اور یہ اس نے ویسے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے. پھر اس کے بعد ٹرمپ نے ایک اور بھی ایگزیکٹو آرڈر پہ سائن کیے ہیں. یہ آپ کو میں بڑے دنوں بعد اچھی نیوز سنا دیتی ہوں کہ جو لو ویجز پر کام کر رہے تھے، لو ویجز تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو امریکن اسٹینڈرڈ یا اسٹیٹس، اس کے مطابق $15-16 پر جو لوگ کام کر رہے تھے، اس نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے، جو کہ آپ کے پاس سے 2-3 دن تک میکسیمم 2-3 ڈیز بعد کلیئر ہو جائے گا. کہ اب اس نے $25 پر وہ لے آیا کہ جو بھی $15-16 $15-16 لے رہے تھے، وہ اب ان کی جگہ $25 پر آور لیں گے. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی نیوز ہے. اور ٹرمپ جو بھی ہے وہ لیکن وہ کون لوگ لیں گے، میں بھول نہ جاؤں، وہ لوگ لیں گے جو امریکن سٹیزن ہیں.
جن کے پاس مکمل ڈاکومنٹس ہیں اور وہ یہاں کے شہری ہیں، وہ ان کے لیے اس نے کیا۔ اب پاسبل ہے کہ شاید اب زیادہ چیزیں جب کلیئر ہوں ود ان 2-3 days، تو شاید اس میں گرین کارڈ والے بھی لوگ آئیں۔ تو یہ جیسے ہی اس میں کوئی لیٹسٹ نیوز آئے گی تو انشاءاللہ آئی ول انفارم یو، لیکن بہرحال یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ وہ ان کو آگے سے $25 پر آور ملیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں ڈومیسٹک نیوز کی طرف۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات اچھے نہیں رہتے ہیں، اور بڑی امید ہوتی ہے کہ اچھی نیوز آئیں، لیکن ایک اور بھی بیڈ نیوز ہے کہ ایران میں جو پاکستانی گئے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، ان میں سے ایک ورک شاپ پر کوئی 8 پرسنس تھے، وہ کام کر رہے تھے، اور اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ حملہ آور آئے ہیں، انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان پر اٹیک کیا ہے اور ان کو قتل کیا ہے۔ تو 8 بندوں کا قتل ہوا ہے ایران کی ورک شاپ میں، جس میں کہ پاکستان کے شہباز شریف نے کہا یہ کوئی بلوچستان کے دہشت گرد تھے۔ اب پتہ نہیں بلوچستان کے تھے کہاں سے تھے، بہرحال اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز منگاتے ہیں یا ان کی پیچھے فیملیز کو بھی کچھ سپورٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، یا تنخواہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو ہے ایران کی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، اور ان سے اس کا جواب لینا چاہیے کہ کس طرح ان کو مرڈر کیا گیا، اور ان کی فیملی بہت سخت پریشان ہے اور بہت رو رہے ہیں، بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ تو کوئی زیادہ ایج کے لوگ بھی نہیں ہیں وہ جن کا مرڈر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ ٹرکی پہنچی ہوئی ہیں، وہ ایک اپنا علیحدہ جہاز لے کر پاکستان کے ایکسپینسز پر، اور وہاں پر جو ان کی پکچر دکھائی گئی ہے وہ فرسٹ لیڈی کا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگوں کی بہت زیادہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، دوستی ہے، اور بہت عزت کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کسی مینیکیور پر ڈریسز ہیں، وہ اس کو دکھایا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہیں۔ تو پاکستان کے خرچے پر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی لوگوں کا سوشل میڈیا پر کہنا ہے کہ امید تھی کہ یہ گئی ہیں تو شاید کوئی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گی اور پاکستان کے لیے کوئی معاہدہ ہوگا، جو کہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں اتنا پیسہ آ رہا ہے، لیکن وہ تو مینیکیور اور پر ڈریسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں، اور آ کر بل جو ہے وہ پاکستانی خزانے میں چلا جائے گا کہ جی اتنے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، اب اس میں سے اپنی بھی شاپنگ ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ حالات ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی روپیز کی ویلیو جو ہے وہ کس قدر کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ قرضے پر قرضہ، پھر اس کے اوپر انٹرسٹ جاتا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں اتنا ڈالر تو نہیں رہ جاتا، جو رہ جاتا وہ یہ کھا جاتے ہیں۔ تبھی سونے کی قیمت بھی ظاہر اس کے حساب سے ہی ہوگی۔ اب سونے کی قیمت اور سڈنلی بہت زیادہ 2 دن پہلے میں نے آپ کو اس کی پرائس بتائی تھی، تب اور زیادہ مہنگا ہو گیا۔ ابھی سونا جو ہو گیا ہے وہ 3,40,000 اور 600 روپیز پر تولہ، 3,60,000 40,600 پر تولہ پر گولڈ چلا گیا۔ گولڈ اسی لیے گیا ہے کہ ڈالر مہنگا ہے، پاکستانی روپیز جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے، تو گولڈ تو اپ جائے گا، اور پھر جب وہ جائے گا تو ظاہر ہے ساری چیزیں بھی مہنگی ہوتی جائیں گی۔ تو یہ ہے پاکستان کے حالات۔ تو وہ لوگ اپنا گھومنے پھرنے لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے 3 جہازوں کا خرچہ گیا ہے، اور ساتھ اتنے لوگ بھی گئے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ گئے ہیں۔ ایک ٹرکی پہنچا ہے، یہ مریم صفدر صاحبہ، وہ بیلاروس سے وہ لوگ پھر آیا ہے، شہباز شریف پاکستان، اور وہ بڑا بھائی جو ہے وہ نواز شریف لندن پہنچا ہے، جہاں پر لوگوں نے اس کا چور چور کہہ کے استقبال کیا ہے، پاکستانی لوگوں نے سب نے۔ تو لیکن مختلف قسم کے 3 جہاز گئے، اور سارا خرچہ جو ہے وہ پاکستان پر ہے، پاکستانی قوم پر ہے۔ تو یہ ہیں آپ لوگوں کے نصیب، کیا کر سکتے ہیں۔ تو میرا جی چینل ہے 7RYK، تو ہو سکے تو اس کے بیل کو ٹچ کیجیے گا اور اپنے ویوز دیجیے گا، میں آپ لوگوں کے ڈیلی ویوز پڑھتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔